नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे फातिमा @. नाजरीन, आज हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के विलादत से लेकर शहादत तक जिंदगी का सफर जानेंगे। आपके सामने ऐसा क्या मंजर पेश आया जो आपको मदीना से लेकर मक्का की तरफ सफ़र करना पड़ा और मक्का से कूफा की तरफ सफ़र करना पड़ा। आज हम ये वाक़या जानेंगे। नाज़रीन, आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए जानते हैं वाक़या हुसैन। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद मौला अली अलैहिस्सलाम है। आपके वालिदा मौला तैना फातिमा अलैहिस्सलाम है। आपके दादा अबू तालिब अलैहिस्सलाम है और आपके दादी फातिमा बिन्ते असद अलैहिस्सलाम है। आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके नानी खदीजा अलैहिस्सलाम है। आपके बड़े भाई मौला हसन अलैहिस्सलाम है और आपकी बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में हुई है। इस्लामी तारीख के मुताबिक आपकी विलादत 3 शाबान 4 हिजरी में हुई है और इंग्लिश तारीख के मुताबिक आपकी विलादत 8 जनवरी 626 ईस्वी में हुई है या 11 जनवरी 626 ईस्वी में हुई है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जिब्रील आकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी अर्ज की। साथ ही इनका नाम हुसैन रखे और करबला की खबर दी। आपसे पहले इस दुनिया में किसी का नाम हुसैन नहीं था, सिर्फ आप ही का नाम हुसैन रखा गया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त एक माजूर पंख के फरिश्ते का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर माजूर पंख को मसे करके उस माजूर पंख में कुव्वत आ गई। इस तरह मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मौला हसन अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 साल बड़े थे, पर आप दोनों में इस तरह मोहब्बत थी गोया कि ऐसा जाहिर होता आप दोनों जुवा भाई हैं। इस तरह वक्त गुजरता रहा। आपका बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला तैना फातिमा अलैहिस्सलाम के साये में गुजरता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के शान बार बार जाहिर किया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फरमाते, हुसैन मिन्नी व अना हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। कुरान मजीद में जब भी अहले बैत का जिक्र होता है उस जिक्र में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र शामिल है। जैसे कुरान मजीद में मुबायला के वाक़े का जिक्र है, इस वाक़े में अहले बैत का जिक्र है। ये वाक़या हिजरी सन 9 या 10 में हुआ है और इंग्लिश तारीख के मुताबिक 3 फरवरी 631 या 3 फरवरी 632 में हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस्लामी तारीख के मुताबिक सफ़र का महीना हिजरी सन 11 में हुई है। इंग्लिश तारीख के मुताबिक 25 में 632 ईस्वी में हुई है। उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 रात बाद मौला तैना फातिमा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई।
اسلامی تاریخ کے مطابق 10 جمادی الاول 11 ہجری میں ہوئی ہے اور انگلش تاریخ کے مطابق 29 اکتوبر 632 عیسوی میں ہوئی ہے۔ مولاتنا فاطمہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی پرورش مولا علی علیہ السلام کے سائے میں ہوئی۔ آپ نے علم، حکمت اور دانائی پائی۔ جس وقت آپ جوانی کو پہنچے اس وقت مولا علی علیہ السلام نے بادشاہ یزد کی بیٹی شیر بانو علیہ السلام سے آپ کی شادی کروا دی۔ مولا حسین علیہ السلام نے کئی جنگیں لڑی، جیسے جنگ بدر، جنگ صفین، جنگ مہروان۔ اسلامی تاریخ کے مطابق مولا علی علیہ السلام کو کوفہ کی مسجد میں 19 شہر رمضان 40 ہجری میں ضرب لگائی گئی۔ آپ 21 شہر رمضان 40 ہجری میں شہید ہوئے۔ انگلش تاریخ کے مطابق 28 سپتمبر 661 عیسوی میں ہوا ہے۔ اس وقت مولا حسین علیہ السلام کی عمر 36 سال رہی۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد مولا حسن علیہ السلام امام ہوئے۔ مولا حسن علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو سونے کے سکے کے عوض خرید لیا گیا۔ اس وقت اس طرح حالات پیش آئے، مولا حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی۔ دشمنوں نے آپ کو مدینہ میں پانی کے ذریعے زہر دے کر شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 28 صفر 50 ہجری میں ہوئی ہے اور انگلش تاریخ کے مطابق 1 اپریل 670 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس وقت مولا حسین علیہ السلام کی عمر تقریباً 46 سال تھی۔ مولا حسن علیہ السلام کے بعد مولا حسین علیہ السلام اکیلے ہو گئے۔ اس وقت اس طرح حالات ہو گئے، مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں لگ گئے اور دوسری طرف یزید حاکم بن گیا۔ یزید کے در سے ہزاروں لوگوں نے اس سے بیعت کر لی۔ جس وقت یزید خلیفہ بن گیا اس وقت یزید نے مدینہ میں گورنر کو خط لکھا، حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے کے لیے مجبور کرو، اگر وہ بیعت نہ دے تو انہیں قتل کر دو۔ گورنر نے حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ پیغام سن کر مولا حسین علیہ السلام نے یزید کو بیعت نہ دی۔ اس کے بعد مدینہ میں یزید کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ پھر مولا حسین علیہ السلام نے مکہ تشریف لے جانے کا ارادہ کیا۔ مدینہ سے مکہ کی طرف جانے سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے لیے گئے۔ وہاں وداع کا آخری سلام پڑھا، پھر وہاں سے مولاتنا فاطمہ علیہ السلام کی زیارت کی، وداع کا آخری سلام پڑھا اور مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مولا حسین علیہ السلام مدینہ سے اپنے اہل بیت کے ساتھ رجب کے آخری ہفتے 60 ہجری میں تشریف لے گئے اور شعبان کے پہلے ہفتے 60 ہجری میں مکہ میں تشریف لے آئے۔ مولا حسین علیہ السلام جو مکہ میں خطبے دیا کرتے، جو لوگ آپ کے کلام سنتے تو انہیں خبر ہوئی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام مکہ میں 4 مہینے رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے کچھ دن۔ اسی دوران کوفہ سے خط آنے لگے،
ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت یزید مولا حسین علیہ السلام کے قتل کی سازش کر رہا تھا۔ یہ بات کا مولا حسین علیہ السلام کو علم ہوا۔ اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جس وقت کوفہ میں مسلم بن عقیل علیہ السلام آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حسین علیہ السلام کے لیے کوفہ کے لوگوں نے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آپ کے ساتھ یہاں 1,00,000 تلوار ہے، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ مسلم بن عقیل کے یہ خط بھیجنے کے بعد عبید اللہ نے کناسا کے بازار میں سولے دیکھ کر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور آپ کا سر بھالے کے نوک پر شام میں یزید کے دربار میں بھیجا۔ یہ پہلا سر تھا ہاشمی مرد میں جو بھالے کے نوک پر اونچا کیا گیا۔ دوسری اور یزید نے مولا حسین علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے مکہ کی طرف اپنے فوجی کو روانہ کیا۔ اس بات کا علم مولا حسین علیہ السلام کو ہوا۔ مولا حسین علیہ السلام کعبہ کی حرمت کے خاطر حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ سے اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ 8 ذی الحجہ 60 ہجری میں مکہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ سے کوفہ کے درمیان آپ کئی مقامات پر آپ نے قیام کیا ہے، جیسے امین مقام، ثعلبہ مقام، حاجر مقام، زوبہ مقام، جئیسو مقام، بطن العقبہ مقام، شرق مقام، قصبنی مقاتل مقام۔ اسی طرح چلتے چلتے مولا حسین علیہ السلام کا گھوڑا کربلا کے مقام پر رک گیا۔ کوفہ سے کچھ ہی دوری پر کربلا کے مقام پر مولا حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری میں پہنچے۔ جب یزید کو خبر ہوئی مولا حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت یزید نے لشکر کو بھیجا، مولا حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے کے لیے کہا۔ مولا حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اس وقت مولا حسین علیہ السلام پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ 7 تاریخ سے آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات مولا حسین علیہ السلام نے بندگی میں گزاری اور عاشورہ کے دن 72 شہید ہوئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے اہل بیت میں سے مولا عباس علیہ السلام، زینب علیہ السلام کے 2 فرزند اور محمد، مولا حسن علیہ السلام کے 2 فرزند قاسم اور عبداللہ، مولا حسین علیہ السلام کے فرزند علی اکبر اور علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے، وہ تیر کھا کر شہید ہوئے۔ عاشورہ کے دن مولا حسین علیہ السلام کو لعین شمر نے شہید کیا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 10 محرم 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اور انگلش تاریخ کے مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ دشمنوں کی اس قدر انتہا ہو چکی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد اہل بیت پر ظلم ستم ڈھائے گئے، خیمے کو جلایا گیا اور مالوں کو لوٹا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے سر کو بھالے کے نوک پر اونچا کر کے ساتھ ہی امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ کی طرف لے جایا گیا اور کوفہ سے شام یزید کے دربار میں قیدی کی طرح لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں زینب علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کا دفاع کیا
زینب علیہ السلام نے اس شان سے خطبہ دیا، جو لوگ یزید کے دربار میں تھے انہیں اس طرح محسوس ہوا کہ گویا مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ اس شان سے زینب علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ ناظرین، اگر مولا حسین علیہ السلام مدینہ میں ہی شہید ہو جاتے تو آج حسینیت اور یزیدیت واضح نہ ہوئی ہوتی۔ ناظرین، اگر مولا حسین علیہ السلام انقلاب نہ کرتے، دین 7 ہجری میں ہی ختم ہو جاتا۔ مولا حسین علیہ السلام نے انقلاب کی پہلی اینٹ رکھی۔ انقلاب اس طرح ہوا، اس کی تکمیل زینب علیہ السلام نے شام میں یزید کے دربار میں امام زین العابدین کو دفاع کیا اور بڑے شان سے خطبہ دیا۔ ساتھ ہی شام سے مدینہ کے واپسی تک جو اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ آپ نے ظاہر کیا۔ اس بنا پر دین باقی رہا۔ ناظرین، نبیوں کے واقعات جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔